अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यमन के मुश्तरका दिफाई मुआहदे की और मनसूख ट्रंप की ईरान को जंगी धमकियों के हवाले से सारे मामलात पे बात करेंगे। यमन के सदारती काउंसिल के सरबराह रिशाद अल अलीमी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। यमन में मौजूद यूएई की तमाम फोर्सेस को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि बंदरगाहों और ज़मीनी और बहरी रास्तों पर 72 घंटों के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी नाफिज की गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर की राज़िया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यमन की जानिब से यूएई को 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। आपके नज़दीक ये फैसला यमन की खुद मुख्तारी का इजहार है या खित्ते में हम कोई नया सियासी बहरान देख रहे हैं? देखिए, यमन की सूरत हाल को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि यमन दो हिस्सों और जिस यमन की हम अभी बात कर रहे हैं ये अली अब्दुल्ला सालेह के ग्रुप का यमन है और इसको साउथ यमन भी कहते हैं। और ये हुकूमत इन एग्जाइल बना के बैठे हुए हैं या कुछ इनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भी हैं। तो इनका यूएई के साथ मुआहदा था और ये मुआहदा भी इनको इसीलिए दरकार था कि ये दूसरे पोर्शन में मौजूद जो अंसारुल्लाह या जिसको हूथी फैक्टर कहते हैं उनके साथ जंग में जो है वो उसे इस्तेमाल करना चाहते थे। रिसेंटली खबर ये आई कि यूएई एलिजिडली जो है और या ये रूमर है कि एक साउथ यमन की एक ऑटोनमस एंटिटी बनाना चाहते हैं। तो अगर साउथ यमन को ऑटोनमी मिलती है तो जो साले ग्रुप है उसका बीच में उतना किरदार जो है वो दिखाई नहीं देता और उस पे फिर जो बाबल मंदेब और गल्फ ऑफ अदन है उसकी तरफ जो है फिर उसके लिंक्स जो हैं लोग जो है वो सोमाली लैंड से भी जोड़ रहे हैं और फिर इस सब के पीछे जो है देखने में और समझने में आ रहा है कि वही मगरबी ताकतें मौजूद हैं जो कि उधर से सोमाली लैंड को रिकग्नाइज करवाना चाह रही हैं, इधर से साउथ यमन के अंदर ऑटोनोमस रीजन बनाकर उसके अंदर भी जो है वो ख़ास तौर पे गल्फ ऑफ अदन जो है उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजिक मोनोपोली कायम करना चाह रही है। तो फिलहाल जो है अगर यूएई की फोर्सेस बाहर जा रही हैं तो इसका मतलब है कि यमन का जो साले ग्रुप है जो कि हुती नहीं है उनको फिर कोई रिजेंटमेंट हुई है, उनकी कोई पहले जो दोस्ती थी जो कि यूएई की पूरी फंडिंग थी, बैकिंग थी हुती से फाइट करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि क्योंकि हमें सऊदी अरेबिया और यूएई में भी एक रिफ्ट नज़र आती है यमन को देखते हुए, तो शायद फिर अली अब्दुल्ला सालेह के जो लोग हैं उनके ग्रुप के वो तो अब हयात नहीं है, तो उन्होंने सोचा होगा मेरे ख्याल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, कि सऊदी अरेबिया की बैकिंग जो है वो ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल है, फीजिबल है, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली मुकाबला तो अपने ही मुल्क के अंदर अंसारुल्लाह से ही है और वो जो सेक्टेरियन तजाद भी है, वो जो यमनी हुती हैं इनकी आपस की लड़ाई है। तो जो जिस तरफ जो है वो यूएई जाना चाह रहा है बाल्कनाइजेशन या साउथ यमन को एक अलग से ऑटोनोमस मुल्क बना देने का और फिर उसके अंदर ये बात होना कि आधे फ़लस्तीनी साउथ यमन में आ जाएंगे और आधे जो है वो सोमाली लैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। अमेरिका की जो ईरान को धमकियां दी जा रही हैं, मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम पर बढ़ती धमकियां हम देख रहे हैं, क्या समझती हैं ये एक महदूद सिफारती दबाव है या किसी बड़ी अस्करी कार्रवाई का पेश खैमा है? और अगर इसराइल अमेरिकी हिमायत में हमें नज़र आता है फौरी तौर पर कार्रवाई करता है तो इससे मशरिक़ वस्ता में कौन कौन से खतरात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसराइल जो अमेरिका वाया इसराइल जो है वो ईरान पे हमला करेगा, ये तो 2-3 महीने पहले से ये बात हो रही है और थिंक टैंक इस पे रिसर्च पेपर भी लिख रहे हैं और ये बाकायदा कह रहे हैं कि जी ऐसा होना है। अब ये कब होना है, ऑफ कोर्स इसकी कोई टाइमलाइन किसी के पास नहीं है, मगर समझने में ये आ रहा है कि जो तुर्की है वो भी ईरान की तरफ जो है उसकी भी रकाबत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो सॉरी कुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो वो उस बढ़ती हुई कुर्बतों की वजह से इस अमल में थोड़ा सी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि अभी अनऑफिशियली खबर है कि तैयब एर्दोगान जो हैं वो ईरान का दौरा करने लगे हैं और वहाँ पे वो ऑफ कोर्स आयतुल्लाह खामनाई से भी मिलेंगे और साथ में तैयब एर्दोगान जो है वो सीरिया के अंदर एक जो इलाका उनके पास है उसमें एक रेडार सिस्टम नस्ब करना चाहते हैं जिसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ईरान के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत
ڈرامیٹیکلی انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں. یہ پوری ایسا لگتا ہے یہ دو جو دہائیاں ہیں 10-15 ایئرز یہ ایکسپوزے کا ٹائم ہے. جو چیزیں کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی تھیں, گلف کی دراڑیں کبھی ہمارے سامنے نہیں وہ آئی تھیں, سامنے کھل آ کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کون کس ملک کے پیچھے ہے, کون کس کا ساتھ دے رہا ہے, کون جو ہے وہ ہپوکریٹ ہے, کون وہ اس طرح سے ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا, چیزیں اس طرح سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو ایران پہ اٹیک کے بارے میں تمام جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ متفق ہیں کہ ہونے کے چانسز ہیں. اگر ہوتے ہیں تو آف کورس پھر خطے کے اندر بہت پرابلم ہوگا اور امریکہ کو پھر کائنیٹیکلی اس وار میں کودنا پڑے گا. اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے اس جنگ کو جیتنا. تو پھر امریکہ کے ساتھ نیٹو میں کون شامل ہوگا؟ ترکی تو آلریڈی جو ہے وہ اس بارے میں آپ ان کو سبز جھنڈی دکھا چکا ہے کہ میری طرف سے تو یہ مشکل ہے. ہماری طرف اگر دیکھیں گے تو ہم بھی ایران کے معاملے میں کسی صورت کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات بھی بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور میری معلومات کے مطابق ابھی بھی ان میں بہت بہتری جو ہے ان کو کوئی پرابلم اس وقت نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے مس ایڈونچر کا حصہ بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. یمن کی تازہ پالیسی کو ہم دیکھتے ہیں. ایک طرف ایران پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی دباؤ ہے, ٹرمپ کی جارحانہ بیانیے سامنے آ رہے ہیں. عالمی طاقتیں موجودہ بحران کا حصہ بنتی ہیں نہیں بنتی, اور خطے میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں دیکھنا ہوگا آنے والے وقت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, اس سارے معاملے میں گفتگو کر رہی تھی. ناظرین, غزہ میں فلسطینی عوام پر اسرائیل کی بدترین جارحیت جاری ہے, جہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. پاکستان نے اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے اور وہاں فلسطینی عوام کی ممکنہ بے دخلی کے اسرائیلی منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب محمد عثمان اقبال جدون نے کہا کہ یہ اقدام جو کیا جا رہا ہے یہ غیر قانونی اور تشویشناک ہے, اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے پاکستان کسی بھی جبری منتقلی یا دوبارہ آباد کاری کی کوشش کو قطعی قبول نہیں کرے گا. پاکستان نے صومالیہ کی خود مختاری, وحدت اور علاقائی سالمیت کے تحفظ پر بھی زور دیا. عالمی برادری سے اس معاملے میں واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کی مبہم خاموشی کے باوجود سیز فائر معاہدہ نافذ ہوا, مگر اسرائیل نے مسلسل امن کی خلاف ورزی کر کے کشیدگی میں اضافہ کیا. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے گیسٹ سابق سفیر جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری بالکل خاموش ہے. کیا یہ خاموشی ایک سوچا سمجھا سیاسی رویہ ہے یا پھر سفارتی کمزوری؟ شکریہ. آئی تھنک غزہ کا جو قضیہ ہے المیہ ہے اس کا کافی حد تک ہمیں اندازہ تھا, اور جو ایگریشن اسرائیل کی تھی حتیٰ کہ جب وہ سائن بھی ہو رہا تھا پیس ایگریمنٹ تو بھی اس نے کہا تھا نتنیاہو کہ وہ کسی طرح سے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. دیٹ شوز دا مائنڈ سیٹ. اب تو وہ بات ہی نہیں ہو رہی. اب تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بھئی کسی طرح سے ان کی جو زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کی, اسرائیل اور اسرائیل کے ظلم نے, اور ایک داستان لکھی گئی ہے, ایک بلیک چیپٹر لکھا گیا ہے انسان سوز جو مظالم ڈھائے گئے ہیں فلسطینیوں کے اوپر. لیکن اندازہ تھا سب کو کہ یہ بند نہیں ہوگے, اور آئی انٹائرلی ایگری ود یو کہ یہ اس وقت کچھ نہ کرنا یا اسرائیل کو اپنی من مانی کرنے دینا سفارتی کمزوری کا بہت بڑا ایک کی نشانی ہے. اس میں خاص طور پر سر فہرست وہ لوگ ہیں, وہ کنٹریز ہیں جو کہ ان پہ لیوریج بھی رکھتے ہیں. میں یو ایس کی بات کر رہا ہوں, میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں, عرب ممالک کی جن کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. وہ چونکہ مسلمان اور عرب ملک اور دنیا جو ہے وہ اپنا مکمل طور پہ لیوریج اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے میں ناکام رہی, لہٰذا ان کو اب وہ شے ملی ہوئی ہے کہ they can get away with any murders, any number of murders that they want. 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے, لاکھوں سے 1.5 لاکھ کے زیادہ لوگ کیجولٹی, جس میں اتنی بڑی تعداد شہید ہونے والوں میں بھی اور زخمی ہونے والوں میں ہزاروں کی تعداد میں بچے اور خواتین. سو میرے خیال میں یہ اس وقت مسلمان ممالک انفارچونیٹلی اور عرب ممالک اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک انسینسٹیوٹی کے اوپر چلی گئی ہے. بلکہ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے اس قضیے سے کہ ایک نیا نارمل ایکسیپٹ کرایا گیا ہے اسرائیل اور اسرائیل کے بیکرز کی طرف سے کہ مظالم کتنے بھی ہوں, اٹس اے نارمل.
اٹس اے وائلنس. اور بلکہ وہ تو خیر اپنی بڑی ڈٹائی سے کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس. جی ہاں. سو میرے خیال ہے اب بہت یہ اب ایسی کہانی ہو چکی ہے جس میں ماں سوائے آنسو بہانے کے، دل دکھانے کے، کچھ امید جو بنی ہوئی تھی اس پیس پلان سے وہ بھی دھیمی پڑتی چلی جا رہی. جی ٹھیک. اب ہم بات کریں گے جو آج معاملہ چل رہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین پر صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر 91 ڈرونز سے حملے کا الزام سامنے آیا ہے. آپ اس کارروائی کو خطے میں طاقت کے توازن کے تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدام کیا جا رہا ہے یہ درست ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے جی. پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور رائٹلی سو، کہ اگر ایک طرف جنگ کو ختم ہونے کی باتیں چل رہی، دوسری طرف جو ہے وہ جو نیگوسیشن کرنا چاہتا ہے یا کرے گا آن بہاف آف، اور کر بھی رہا ہے آن بہاف آف رشیا، اس کے ریزیڈنس کو نشانہ بنایا جائے، یہ تو بہت پرووکیشن ہے. تو یہ تو یا تو کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو یہ پرووکیشن کر کے کانفلکٹ کو بڑھانی چاہتی ہے، یا جی. واقعی اگر جس طرح سے رشیا نے کہا ہے کہ یہ کیو کی طرف سے یا یوکرین کی طرف سے آیا، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایک طرف سے تو وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور جنگ بند ہو، چونکہ ان کا تو اتنا نقصان ہو چکا ہے اس کنٹری میں، اب نہ اکانومی رہا ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ لوگ ہیں. لوگ ان کے میرے خیال ہے جو اندازے ہیں، کوئی دونوں طرف سے ملین سے زیادہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور اتنی بڑی پاپولیشن نہیں ہے دونوں کنٹریز کی. سو میں سمجھتا ہوں اور ان کا انفراسٹرکچر زیرو ہے، کوئی بجلی کا انتظام نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، بریجز ختم ہو چکی ہیں، کھیت ختم ہو چکے ہیں. تو یہ، اور اب تو وہ پیسے لے کے یورپ سے اپنا ملک چلا رہے. اگر نہ دیں وہاں سے، وہ خود بھی کہا تھا زیلنسکی نے کہ اگر ہمیں پیسے نہیں ملے تو وی آر آلریڈی اے بینکرپٹ کنٹری. تو جنگ بڑا خطرناک قسم کا کاروبار ہے، بڑا سخت، اس میں لوگوں کو سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اکانومی تباہ ہو جاتی ہے. تو اب انہوں نے ایک موقع آیا ہے کہ بات چیت، اور یہ بھی کہا گیا کل، جو آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا دونوں طرف سے، کہ 90% جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، باقی 10% پہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. تو یہ اس دوران پھر پرووکیشن کرنا یہ سمجھ سے بالا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاملے میں گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے، اب بات کریں گے کہ 2025 میں ہمارے پورے ملک میں جرائم کی شرح کتنی رہی، اور ساری صورتحال میں ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین، اسلام آباد میں امن کے دعوے، کراچی میں 64,000 وارداتیں، لاہور میں 56,000 گھروں میں چوری، پشاور میں درجنوں حملے، اور بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی. پولیس رپورٹس کامیابی کی کہانیاں سناتی ہیں، مگر سڑکوں پر جرم اور خوف ثابت ہوتا ہے کہ ریاست کے ریٹ اب بھی سوالیہ نشان ہے. رواں سال ملک بھر میں کہاں کس قدر امن و امان کی صورتحال بہتر رہی اور کہاں صورتحال خراب رہی، جاننے کے لیے ملک بھر میں موجود اپنے بیورو چیف سے ہم نے رابطے کیے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کامران خان، اور سندھ سے ہمیں شعیب برنی جو ہے ہمارے بیورو چیف، وہ اس سارے حوالے سے بات کریں گے. بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ ہوں گے. بیورو چیف فیصل آباد شیروز عباد، بیورو چیف پشاور یاسر حسین، بیورو چیف کوئٹہ کفایت علی اس تمام تر معاملات میں ہم سے بات کریں گے. سب سے پہلے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں. کامران، میں آپ کی جانب آؤں گی. اسلام آباد پولیس نے جرائم میں 37% کمی کا دعویٰ کیا ہے. شہری خود کو محفوظ کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ زمینی حقائق کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ بات تو درست ہے کہ 2024 کے مقابلے میں رواں برس یعنی 2025 میں جو جرائم کی شرح ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، اور 37% یہ کہا جا رہا ہے کہ 37% جرائم کم ہوئے ہیں صرف گزشتہ سال کی نسبت. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سنگین جرائم ہیں، ہینس کرائمز ہیں، ان میں بھی جو یہ کمی ہے یہ زیادہ آئی ہے، یعنی 60% جو ہیں وہ سنگین جرائم میں کمی آئی ہے. یہ بالکل اعداد و شمار جو ہیں یہ چونکہ پولیس کی جانب سے دیے گئے ہیں، تو اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ کمی ضرور محسوس کی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جرائم ہیں وہ باقی ختم ہو گئے ہیں. کیونکہ اسلام آباد کے لیے دیکھیے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد کو کرائم فری سٹی بنایا جائے گا. سیف سٹی تو ہے لیکن اس کو کرائم فری سٹی بنایا جائے گا، یعنی اس میں کوئی جرم نہیں ہوگا، زیرو کرائم ہوا
یہاں پر جو ہے وہ آئیڈیلائز کیا جا رہا. تو اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ کوئی اس دعوے کی بالکل قطعی طور پر نفی کرتی ہے. یہاں پر مختلف واقعات جو ہیں وہ جرائم کے مختلف نوعیت کے جرائم جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں. وہ قتل ہے, وہ ڈکیتی ہے, وہ رازنی ہے, وہ کار لفٹنگ ہے, موٹر سائیکل لفٹنگ ہے. یہ تمام جرائم جو کہ بشمول اسٹریٹ کرائمز, موبائل چھیننے کے واقعات جو ہیں یہ ہوتے رہے ہیں, لیکن نسبتاً ان کی شرح جو ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کم تھی. میں بتاتا چلوں کہ خاص طور پہ چونکہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں پر جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے. اور یہ وہ والا معاملہ ہے, سیکیورٹی والا معاملہ, جو کہ براہ راست جو ہے آپ کے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے, کرائم کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو پورے سال میں دہشت گردی کی صرف ایک کاروائی ہوئی تھی, اور وہ کچہری میں نومبر میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ بم بلاسٹ ہوا تھا. اس کے بعد یہ پورے سال میں صرف ایک کاروائی تھی, اور اس کے بعد بھی پھر یہ ہوا کہ فوری طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے اقدامات کیے گئے, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد میں کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ ای ٹیگ کے بغیر, ای ویریفیکیشن کے بغیر جو ہے وہ داخل نہیں ہوگی. اور اب یعنی پرسوں سے جب یہ نیا سال شروع ہوگا تو اس کے اوپر باقاعدہ عمل جو ہے وہ بھی شروع کر دیا جائے گا. سیکیورٹی ڈویژن جو ہے وہ خاص طور پہ ان کے اوپر چونکہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی, تو انہوں نے ہم نے جو اعداد و شمار حاصل کیے ہیں اس کے مطابق آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے, یہاں پر جہاں پہ کہ غیر ملکی سفراء جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, اس کی پروٹیکشن کے لیے بہت اقدامات کیے گئے. وہاں پہ جدید کیمرے جو ہیں وہ انسٹال کیے گئے. اور اس کے علاوہ جو یہاں پر بعد میں سرگرمیاں ہوتی ہیں, یہاں پہ کا اجلاس ہوا ہے, یہاں پہ 4 مشترکہ اجلاس ہوئے ہیں, 31 قومی اسمبلی کے سیشن ہوئے ہیں, اور 17 سینٹ کے سیشن ہوئے ہیں. ان کی سیکیورٹی, اس کے علاوہ 900 سے زائد, ایک سال میں 900 سے زائد جو ہیں وہ غیر ملکی اور ملکی کانفرنسز اور ڈیفرنٹ موڈز جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا کامران, ہمیں یہ کہیے گا کہ رواں سال پولیس کے 4 افسران بھی شہید ہوئے ہیں. کیا اسلام آباد پولیس کی حفاظت اور تربیت کے نظام میں مزید بہتری کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, دیکھیے یہ واقعات موجود ہیں. اس میں سر فہرست جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایس پی عدیل اکبر جو تھے, انہوں نے ان کے اوپر خودکشی انہوں نے مبینہ طور پر کر لی تھی. تو وہ ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ بالکل آپ نے دیکھا کہ لائم لائٹ پر آیا. اور اسی طریقے سے یہ پولیس والوں کے درمیان, یعنی پولیس رینکس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی جو اوفینسز ہیں وہ ہمیں نظر آتے رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک یہاں پر ایک ٹریفک کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جو اس میں ایک 16 سالہ لڑکا جو کہ ایک بااثر شخصیت کا بیٹا تھا, اس نے 2 بائک جو اسکوٹی کی سوار لڑکیاں تھیں ان کو کچل ڈالا تھا. وہ والا لائم لائٹ پر آیا تھا معاملہ. پھر ثنا یوسف ٹک ٹاکر, آپ کو یاد ہوگی, ان کا مرڈر ہوا تھا, کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا ان کا, جو کہ ثنا یوسف کا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ جو واقعات ہیں یہ کہ لائم لائٹ پر آ گئے, لیکن ان کے علاوہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی مرڈر کیس نہیں ہوا, یہاں پر ہوتے رہے ہیں. بالکل جو ہے وہ ہے, اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو سیکیورٹی کو اور دیگر جو ریفارمز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے, تاکہ جرائم کی شرح مزید کم آ سکے. کچھ کرنے کی. لاہور کی جانب آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی. بھٹی صاحب کہیے گا, پولیس کے دعووں کے برعکس 2025 کی اگر ہم بات کریں تو ڈکیتی, چوری, نقب زنی اور گاڑی اور موٹر سائیکل چوری کے 70,000 سے زائد مقدمات رپورٹ ہوئے ہیں. اور ایسے داد و شمار کو دیکھ کر کیا واقعی کہا جا سکتا ہے کہ لاہور میں جرائم میں کمی آئی ہے؟ دیکھیے شربنو, بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ 1 کروڑ سے زائد کے یا لگ بھگ آبادی ہے لاہور کی, اس میں سے 70,000 جرائم مختلف نوعیت کے ہوئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سیکیورٹی کی ہر وقت بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. یہاں یہ ضرور تعریف کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کہ ان کے کچھ اقدامات ایسے سخت تھے کہ اس کے بعد جو ہے 40 سے 80% تک کچھ جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ پولیس کا ہی ریکارڈ ہے, ہم نہیں بتا رہے, پولیس کا یہ مطابق کہ جی مثلاً ہینیس کرائمز میں 50% کے قریب کمی آئی ہے, اس میں جس میں قتل, ڈکیتی, رازنی, اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہینیس کرائم میں مانے جاتے ہیں ان میں ہوا ہے. لاہور میں ایک بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر جو جرائم ہوئے ہیں وہ چھینا جھپٹی کے جرائم ہیں. اس میں فون چھین لیا کسی سے, ان کے پیسے یا پرس وغیرہ چھینا گیا, اس میں ضرور تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. وہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہے جو دیہی علاقے گنے جاتے ہیں, جو لاہور کے سبربس یا ایڈجوائننگ ایریاز ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں جو کرائم ہیں مختلف نوعیت کے ہیں. ظاہر ہے کچھ کرائم کم ہوئے ہیں, کچھ بڑے ہیں, لیکن اوور آل طور پر جو ہے اوور آل اگر ہم اس کی بات کریں ایوریجلی تو تقریباً 40 سے 50% کرائم میں کمی آئی ہے. یہ پولیس کا بھی دعویٰ ہے
اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی دعویٰ یہی ہے. اور اس کے بعد کچھ چیزیں دیکھنے میں بھی آئیں کہ کچھ چیزیں اگر کرائم ہوا تو پولیس وہاں پہنچی, انہوں نے اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈا اور وہ قاتل پکڑے گئے یا وہ چور جو تھے, ڈاکو جو تھے, ان کو پکڑا انہوں نے. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ کیا اس میں واقعی کمی جس طرح دکھا رہی ہے پولیس کے ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو میں نے اس طرح پہلے آپ کو شروع میں بتایا کہ کچھ کرائم میں, کچھ جرائم میں واقعتاً کمی ہوئی, لیکن کچھ جرائم کئی دفعہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے تو ان کا کوئی حل نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے اس کے دماغ میں یا لاشعور میں یہ چیز موجود ہے کہ جی میں کر بھی لوں گا تو کون سی مل جانی ہے, وہ نہیں جاتا. ابھی بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی سائیکل چوری کا پرچہ نہیں ہوتا. سائیکلیں بہت عام, جو غریب آدمی ہے وہ سائیکل چوری کا پرچہ نہیں ہوتا. اب اس میں اس کا کئی ذکر نہیں ہے. یہ پورا جو چارٹ سالانہ ہمارے پاس آیا اس میں چھوٹی موٹی چیزوں کے چوری کیا, فون کے ظاہر ہے, موبائل فون ہر شخص کی ضرورت ہے, اس کے بہت زیادہ پرچے ہیں, اس کے بہت زیادہ چوری ڈکیتی چھیننے کی وارداتیں بہت زیادہ ہیں. کمی نہیں آئی, اس میں زیادہ ہو گیا. سال بھر میں یہ لکھا ہوا ہے رپورٹ میں کہ 69 پولیس مقابلوں میں 96 پولیس اہلکار افسران کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں. تو جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنے پیٹی بھائیوں کے حوالے سے کارروائی کرتے ہیں, اس پر نظر نہیں رکھتے اپنے جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ اہلکار؟ شہربانو اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت سارے مثلاً اس حد تک بھی الزامات ہیں مبینہ طور پر کہ جیل کے اندر منشیات سپلائی ہوتی ہیں, یہ بھی الزامات ہیں. اب معاملہ یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ نظر نہیں رکھتے, نظر ڈیفینیٹلی جزا اور سزا کا ایک پورا سسٹمیٹک قسم کا نظام موجود ہے پولیس کے محکمے میں, اس میں بہت سارے لوگ ہیں. لیکن جس طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں تو سارے نیک جو ہیں وہ پولیس میں نہیں ہیں, سارے بد بھی پولیس میں نہیں ہیں. ان میں دونوں چیزیں ہیں, دونوں طبقات ہیں اور دونوں ظاہر رخ ہیں, لیکن وہ نظر ضرور رکھتے ہیں. اس میں جو شخص پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف سزا بھی ہوتی ہے. اس میں بالکل ٹھیک ہے, اس پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. شعیب برنی اور شیروز آباد, یاسر حسین اور کفایت علی, آپ سے بھی بات کریں گے لیکن کے بعد. پروگرام میں واپس آتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ 2025 میں جرائم کی کیا صورتحال رہی. ہمارے بیورو چیفز ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیروز آباد اسلام جو ہے نا فیصل آباد میں موجود ہیں. تو شیروز کہیے گا کہ فیصل آباد میں جرائم کی کیا صورتحال رہی سال بھر میں؟ دیکھیے شیربانو, فیصل آباد کیونکہ ایک صنعتی شہر ہے اور فیصل آباد کی اگر صنعتیں جو ہیں وہ اگر نہیں چلیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی جو کرائم کے معاملات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے, وہ خراب ہی ہوتے رہیں گے. اگرچہ جو پولیس کے مطابق جو ہمیں ڈیٹا جو فراہم کیا گیا ہے ڈیفینیٹلی وہ پولیس نے اپنی طرف سے جو ہے مرتب کیا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ فیصل آباد میں جو کرائم کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. حالانکہ اب جو ان کی جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اشتہاری ملزمان جو ہیں وہ 7,000 کے قریب انہوں نے گرفتار کیے ہیں, جن میں جو اے کیٹیگری کے ہیں وہ 2400 ہیں اور بی کیٹیگری کے جو ہیں وہ تقریباً وہ بھی اتنے ہی بنتے ہیں, جن میں جو قتل کے ہیں وہ 278 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو دوسرے ہیں ملزمان وہ تقریباً 272 کے قریب جو ہے وہ یہ ملزمان بنتے ہیں جو انہوں نے گرفتار کیے ہیں. ان کے مطابق جو کرائم کم ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو قتل کے اقدامات ہیں وہ 20% اس میں کمی آئی ہے. اقدام قتل میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 30% آئی ہے اور اندھا قتل جو ہوئے ہیں ان میں 20% جو ہے وہ کمی آئی ہے. ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ پولیس ریکوری اربوں میں بتائی جا رہی ہے فیصل آباد کے صرف, تو کیا یہ ریکوری واقعی متاثرین تک پہنچی ہے؟ دیکھیں یہ پولیس کو کوئی دعویٰ تو کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چیزیں پکڑی ہیں, کچھ چیزیں معاملات کو بہتر کیے ہیں اور ملزمان جو مسروقہ سامان جو پکڑا جاتا ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے. لیکن اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز کی ہیں پولیس کی جانب سے کہ باقاعدہ طور پر ایک جیسے یہ پہلے پروگرام کرتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے. فیصل آباد کی صورتحال بھی باقی شہروں کی طرح ہی ہے کہ وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم میں کوئی خاصی کمی نہیں آئی پورے سال بھر میں. سندھ کی جانب دوبارہ آئیں گے. شعیب کہیے گا, کراچی میں 64,000 سے زائد وارداتیں اور ڈکیتی مزاحمت پر 85 ہلاکتیں ہوئی ہیں. آخر کیا وجہ ہے, پولیس کیوں ناکام ہے؟ جی دیکھیں شہربانو, سال 2025 میں بھی صوبہ سندھ میں جو ہے ڈکیتیوں کی وارداتیں نہ تھم سکیں. اندرون سندھ میں کچے کے ڈکیت جو ہیں وہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک مشکل چیلنج بنے رہے, تو کراچی شہر اور حیدرآباد شہر میں اسٹریٹ کرائم جو تھا وہ نہیں تھم سکا. جو اپنے جو رہائشی آبادی والے زیادہ شہر ہیں وہاں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے میں پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ادارے تاحال ناکام ہیں. رواں سال کا صرف میں کرائم ڈیٹا کی بات کر لوں تو 65,000 سے زائد تو رپورٹ کیسز ہیں. گو کہ اس سال ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو کہ کراچی میں
गुज़िश्ता 12 साल से बन रहा था, उसके इब्तदाई फेज़ ने काम शुरू कर दिया है। जो इनिशियल उसके कैमराज हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। उसकी वजह से गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की अगर खाली बात करूं, तो क्राइम में कमी आना शुरू हुई है कराची जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में। और हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारे, गुजरने वाले दर्जनों आईजी से एडिशनल आईजीज ये कहते थे कि कराची जैसे शहर में सूबा सिंध की 1.25 लाख पुलिस की नफरी भी कम है, अगर हर इलाके में खड़ी कर दें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी को बगैर सेफ सिटी के चलाना नामुमकिन है। तो अब जबकि ई चलान का मंसूबा लॉन्च हुआ है तो सेफ सिटी के कैमरास की तादाद भी इजाफा हुआ है। ठीक है, आप ये कहते हैं कि जो सेफ सिटी के कैमरास हैं उसकी वजह से जराइम में थोड़ी बहुत कमी आना शुरू हुई है। ओके, अब रुख करेंगे कोयटा का। किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, कहिएगा कोयटा की सूरत हाल क्या रही 2025 में? बलूचिस्तान में तो दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात सामने आए। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो हमेशा से हम जानते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसी तरह से जो जराइम है उनका जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर जो चोरी डकैती राहज़नी के वाक़यात हों, अगवा बराए तवान के वाक़यात हों, इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अगर हम बलूचिस्तान ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ जराइम के हैं, जिनमें ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो चोरी डकैती राहज़नी के हैं। इसके अलावा अगवा बराए तवान के बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, कत्ल के बहुत ज़्यादा जो है वो वाक़यात हैं, टारगेट किलिंग के बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। कोयटा की अगर हम बात करें तो कोयटा में जिस तरह से गवर्नमेंट का ये दावा है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो यकीनी तौर पर बड़ा मददगार साबित हो रहा है क्राइम को कम करने के लिए, लेकिन अगर हम आदादो शुमार पर जब नजर डालते हैं तो हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती जिससे बारहा हुकूमत से ये सवाल भी किया जाता है कि अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो इतना ही मददगार साबित हो रहा है तो ये क्राइम रेट जो है वो कम क्यों नहीं हो रहा। साथ ही साथ एक और बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह से जब वाकयात होते हैं तो लोग अब जो है वो पुलिस के पास रिपोर्ट कराना जो है वो भी जरूरी नहीं समझ रहे, क्योंकि वो बात होती है कि जी शायद इसकी तफ्तीश होगी और फिर कुछ नतीजा जो है वो निकलेगा ही नहीं। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ कोयटा बल्कि पूरे बलूचिस्तान में भी है। आपको पता है कि बड़ा रकबा है बलूचिस्तान, तकरीबन पाकिस्तान का 42% है, दूर दराज इलाके हैं। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर जो है हमेशा से चैलेंज रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत जो है इनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए सजा का जो कानून है वो इतना सख्त किया जाए कि लोग जो है वो इस तरफ राग़िब ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि यकीनी तौर पर बलूचिस्तान हमेशा से गवर्नमेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा है, बिल्कुल चैलेंजिंग रहा है। और हम देखते हैं कि 2025 में भी बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि ज़्यादा दहशत के वाक़यात हुए हैं। पेशावर का रुख करते हैं, यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, 2025 की अगर हम बात करें तो जराइम में कमी के बावजूद दहशतगर्द हमलों में और खुदकुश हमलों में बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ पेशावर में, क्या वजह है इसकी? आप देखें ना जी, पिछले साल जो है पुलिस पर 327 जो है वो हमले हुए थे और जो मौजूदा 2025 है उसमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर 510 जो है वो हमले हुए हैं। इसमें पुलिस की जानिब से रवां साल जो है 320 ऑपरेशंस भी किए गए हैं, जिसमें 1244 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशतगर्दी की जो बढ़ती हुई लहर है, इससे पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आम शहरी ये शदीद मुतासर हो रहे हैं। आप देखें, जब 2025 का आगाज़ हुआ तो फरवरी में नौशहरा मदरसा हकानिया में जो हमला हुआ खुदकुश, उसमें अमीर जो है हामिदुल हक समेत जो है 6 अफराद जो हैं वो हुए। इसी तरह बाजवड़ में आप देखें 2025 से ही ये सिलसिला बाजवड़ में शुरू हुआ और अब ये बढ़ चुका है। इसमें 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं और मुताबिक पुलिस एहलकार और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। इसी तरह वाना कैडेट कॉलेज की आप अगर बात करें तो उसमें भी देख लें आप, जो दहशतगर्दों का हमला था जिसे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर बुरी तरह नाकाम बनाया, वरना ये APS जैसा वाकया रोनमा हो सकता था। इसी तरह आप देखें FC हेडक्वार्टर पेशावर में जो पिछले माह जो हमला हुआ है उसमें भी जो है पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से खुदकुश हमलावर जो थे इनकी तादाद 3 बताई जाती है, वो बरवक्त कार्रवाई करने से मौके पर ही यानी दरवाजे पर ही उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। कहने का मकसद है इस वक्त जो शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और आप नीचे आते रहे सेटल एरिया की तरफ, यानी मिरान शाह, बन्नू, करक, कोहाट, पेशावर, ये तमाम एरियाज जो हैं इस वक्त पुलिस पर बाकायदा से रोजाना की बुनियाद पर
حملے کیے جا رہے ہیں اور پولیس اس میں جام شہادت بھی نوش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ مشترکہ طور پر زیادہ تر فرنٹ پر سیکیورٹی فورسز اور بیک پر پولیس جو ہے مشترکہ طور پر یہ آپریشنز کر رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ نے جو بات کی اس میں دہشت گردی کے حملوں کے واقعات کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں 108 بم دھماکے جو ہیں مجموعی طور پر خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں. 108 بم دھماکے اور اسی طرح 517 افراد جو ہیں وہ نامعلوم لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے. تو یاسر اگر ہم سال بھر کی بات کریں تو اس میں بہتری نہیں آئی. دیکھیں بہتری کی کوشش میں سمجھتا ہوں کیونکہ پولیس جب آئی جی اور نچلے لیول پر آر پی اوز ڈی پی اوز کی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کے بعد تبدیلی سیٹل ایریا میں آئی ہے. جب آپ دیکھیں جنگی حالات ہوتے ہیں یعنی وزیرستان شمالی کرم یہ تمام جو ایریاز ہیں یہاں پر تو دہشت گردی کے خلاف ہی پولیس اور سیکیورٹی فورسز مشترکہ طور پر جنگ لڑ رہی ہے. وہاں تو مزید عوامی جو ایشوز ہیں ان پر تو زیادہ فوکس نہیں. لیکن میں سیٹل ایریا پشاور کی بات کر دوں دارالخلافہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پر قبضہ گروپوں کے خلاف اس وقت پولیس جو ہے دن رات ڈرائیو کر رہی ہے. ٹھیک ہے پولیس کارروائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بہت شکریہ. ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے کامران خان, شعیب برنی, ارسلان بھٹی, شہروز عباد, یاسر حسین, کفایت علی اور اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. امید یہ کرتے ہیں 2026 کا جو آغاز ہو وہ جرائم میں کمی ہو اور جو عوام ہے اس کو امن نظر آئے. ایک بریک لے رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. بات کریں گے صحت کے حوالے سے. اسلام آباد میں سال بھر صحت کے معاملات کیسے رہے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے عثمان جبار نے. عثمان کہیے گا اسلام آباد میں چونکہ بڑا شہر ہے تو صحت کے حوالے سے اگر ہم سرکاری اسپتالوں کی بات کریں تو معاملات کیسے رہے؟ جی بالکل. سال 2025 کی اگر بات کریں تو اسلام آباد میں جو صحت کے مسائل تھے وہ جوں کے توں رہے. اس سال بھی جو ادویات قیمتیں تھیں اس میں 200% تک اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ جو قیمتوں کا تعین ہے وہ حکومت نہیں کر سکتی بلکہ تمام طور جو اقدامات ہیں اس حوالے سے ادویات کمپنیاں خود کرتی ہیں جس کے باعث ہم نے دیکھا کہ جو دل کے امراض ہیں جو گردے اور جو دیگر بڑی بیماریاں اس کے جتنے بھی ادویات تھے اس میں 200% تک اضافہ ہو چکا ہے اور حکومت اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہی. اس حوالے سے جو ہم نے مصطفیٰ کمال سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس پر ایکشن لیے ہیں اور 3-4 جو ادویات ساز کمپنی ان کو نوٹس بھی جاری کیے ہیں لیکن اس سے ان جو مافیاز کو کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ جو قیمتیں ہیں مسلسل اوپر جا رہی ہیں. اگر اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی بات کریں تو یہاں پر تقریباً روزانہ 5 سے 7 ہزار جو شہری ہیں وہ یہاں پر مریض آتے ہیں علاج کی غرض سے کیونکہ پیمز اسپتال میں اٹک سے لے کر کشمیر تک جتنا ایریا ہے وہاں کے جتنے بھی مریض ہیں وہ پیمز آتے ہیں. یہاں پر ڈیلی 7,000 پیشنٹ آتے ہیں جس کے باعث پیمز کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اس کے علاوہ اگر پولیو کلینک کی بات کی جائے تو وہاں پہ ایک ایکسٹینشن شروع کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے لیکن وہ ہسپتال مکمل نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ تمام تر جو پریشر ہے وہ پیمز اور پولیو کلینک پر بھی ہے جس کے باعث جو شہری ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیگر جو پروجیکٹس ان کی بات کریں تو جناح کمپلیکس اسلام آباد میں جو بنایا جا رہا ہے ایف سیکٹر میں لیکن وہ بھی تاحال مکمل نہیں ہو سکا. اس پر جو ہے ابھی پیش رفت جاری ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اوور آل دیگر ہیلتھ کو دیکھیں تو حکومت کی جانب سے دعوے تو بہت کیے گئے لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. 88 لاکھ افراد ایسے ہیں جو ان کو ہیپاٹائٹس سی ہے. اگر ہم ہیپاٹائٹس بی کی بات کریں تو اس کی تعداد بھی 38 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. یعنی کہ ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں وہ پاکستان میں 1.25 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں اور یہ خطے میں سب سے زیادہ تعداد ہے. اس کے علاوہ اگر ہم شوگر کی بات کریں تو پاکستان شوگر میں اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے جس کی تقریباً پاکستان میں جو 3 کروڑ 45 لاکھ جو شہری ہیں وہ شوگر میں مبتلا ہے جس کے باعث ہم نے دیکھا اس سے جو ہے کچھ لوگ گردوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. کچھ افراد کی جو بینائی ختم ہو چکی ہے. جس کے علاوہ جو دل کے امراض ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس پر حکومت کی جانب سے نہ تو کوئی اقدامات اٹھائے گئے اور نہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا سکے. جب جس حوالے سے ہم حکومت سے بات کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ احتیاط کرے لیکن عوام احتیاط اپنی جگہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو مافیاز ہیں جو ادویات کمپنی ہیں ان کو کنٹرول کرے. جو قیمتیں ہیں وہ کم کرنے کے لیے ان پہ پریشر ڈالے کیونکہ 2024 سے قبل یہ تھا بہت ضروری ہے کہ 2026 کا آغاز جو ہے اس طرح سے ہو کہ صحت کے معاملات میں بہتری ہے. بہت شکریہ عثمان جبار اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے گجرانوالہ میں پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے دھند اور اسموگ میں حادثات کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا جس میں کمانڈ پیٹرولنگ گجرانوالہ ریجن ایس پی وسیم اختر نے ڈرائیورز حضرات میں آگاہی پمفلٹ تقسیم کی. اسی پر بات کریں گے. ہمارے نمائندے رانا مجاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا بتائیے گا اس ساری صورتحال کے حوالے سے. جی بہت شکریہ. پی ایچ پی پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے گجرانوالہ میں ایک بڑا یہاں پہ ایک ناکہ لگایا ہے جس میں ٹریفک کے حوالے سے اویئرنیس دی جا رہی ہے جبکہ ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کے حوالے سے بھی یہاں پہ اویئرنیس دی جا رہی ہے. ایک طرف تو سٹی ٹریفک پولیس اور دیگر ادارے جو ہیں اور پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ کارروائی
पेट्रोलिंग कार्य है, लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं और वहाँ पे चालान किए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ SP वसीम अख्तर साहब मौजूद, हमसे बात करते हैं। हाईवे पेट्रोलिंग रीजन गुजरांवाला हादसात की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक है, क्योंकि आजकल मौजूदा फोग और स्मोक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर भी है। तो इसके लिए मैं खुद और मेरी तमाम अजला में जितने भी हमारे DO साहबान हैं वो मुतहर्रिक है। बिल्कुल, जैसा कि आपने SP वसीम अख्तर साहब की बात सुनकर यही कहना था कि आज का मकसद ये है कि जितने भी जो आने वाले मुसाफिर और शहरी हैं उनमें हादसात की शरह को कम करने के लिए अवेयरनेस खास तौर पर दी जा रही है, ताकि एक्सीडेंट जो होते हैं उसकी शरह में कमी लाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया राना मुजाहिद, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएंगे सरगोदा शहर में जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स कायम हो चुके हैं, जिसके बायस अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का जैम रहना रोज़ का मामूल बन चुका है। सड़कों पर बेहंगम रिक्शों की कतारें शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रही हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रज़ा से। अली, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सरगोदा शहर में सेफ सिटी के कैमरे नस्ब तो कर दिए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ आज भी शहर के मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहां ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। जगह जगह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है बल्कि हादसात भी रूनुमा होते हैं। अगर बात की जाए कचहरी बाज़ार, 2 ब्लॉक, नूरी गेट चौक, इसके अलावा सिटी स्टाफ के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी चिंची रिक्शा खड़े हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो पूरी तरह मुतासिर दिखाई दे रही है। चौक चौराहों में ट्रैफिक एहलकार तैनात नहीं है, वहाँ पर उन्हें तैनात किया जाए ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बरकरार हो सके। इसके अलावा जो हादसात की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है उसमें भी कमी वादे हो सके। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा, में अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।